हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तार अनकबूत, जिसकी राइटर है उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मुबशिर ने दरमियानी राह निकाली। उफ़क़ शाह जैसी लड़कियाँ जो पके फल की तरह किसी की भी गोद में गिरने को तैयार हों, इन्हें रखेल तो बना सकते हैं, इज्जत नहीं। बारी ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक की तरफ बढ़ते तफख्र से कहा, वो तुमसे मोहब्बत करती है। मुबशिर ने आखिरी दलील पेश की। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो ऐसी मुग़लज़ात में नहीं पड़ता ना। बारी ने हेलमेट पहने एक चटकती निगाह मुबशिर पे डाली, जिसने आधा घंटा उफ़क़ जैसे गैर ज़रूरी टॉपिक पे इससे बहस में गुजारे थे। वो टूट जाएगी बारी, मुबशिर ने सरेंडर किया। टूटता हुआ ही तो देखना है। उसी ने बाइक को किक मारते स्टार्ट किया। क्या मुबशिर बाइक के शोर में मदूम होती और इसकी आवाज़ सुन नहीं पाया, जहाँ उफ़क़ के लिए कोई रायत न थी। तुमने तो रहा कर दिया था खुद हमें, लेकिन हम साथ लिए फिरते हैं जंजीर तुम्हारी। जब आप दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे तो क्यों छोड़ दिया एक दूसरे को। उफ़क़ ने मीना पुप्पो के घुटनों पे सर रखे कहा, रवायात की पासदारी के लिए। उन्होंने खला में किसी का अक्स तलाश करते कहा, बारी का बस चले तो हवा पे बंदिश लगा दे कि उफ़क़ को छू के न गुजरूं। और उन्होंने आपको छोड़ दिया, वो आपसे मोहब्बत ही नहीं करते होंगे। उफ़क़ ने दोनों हाथ उठाए इन अनदेखे शख्स की ज़ात पे बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया। वहीं मीना पुप्पो माजी के भूल भुलैयों में जा पहुंची थी। गेट क्रॉस किए जब वो ड्योरी के करीब पहुंचा तो सकलैन शाह की नज़र इस पे पड़ी थी। कौन है आप और यूं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने का क्या मकसद हुआ। एक मखसूस गर्ज ने उसे सहमा दिया। वहीं बाहर की तरफ बढ़ती ज़रमीने 2 कदम पीछे हटी थी। इसके हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग गिरे थे। जो बुजुर्ग ने, जो कि शायद दर्जी था, इसे पकड़ा गया था। वो ये बड़ी बीबी तक पहुंचाने थे। एक निगाह बह के गिरने से ज़मीन पे गिरे कपड़ों को देखते कहा। सैयद सकलैन शाह की नज़र भी इन कपड़ों पे पड़ी, जहाँ सफ़ेद रेशमी लिबास पे क्या किया गया चांदी का काम बता दे रहा था कि वो इनके ख़ानदानी कुशीदा कार का बनाया गया लिबास है। अच्छा, सही दुल्हन का लिबास यूँ गिरा दिया तुमने, अहमक लड़के, इसे अंदर ले जाओ। सकलैन शाह भी शायद जल्दी में थे, तभी सरसरी सी निगाह इस लड़के पे डाली जिन्हें वो पहली बार अपने गाँव में देख रहे थे। जी बेहतर शाह साहब। इसने सर झुकाए मोदबाना निगाहें झुकाई। चौखट पे ठहरी ज़रमीना ने बाहर जाते पुरसकून सकलैन शाह और अंदर के बढ़ते इस शख्स को देखा। दुल्हन का लिबास सफ़ेद हो, वो भी यहाँ की रवायती शादियों में, वो शायद पहली बार देख रहा था। एक मखसूस आड़ तक पहुँचते उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया था, क्योंकि वो इन शाहों की पाक बीबियों का मिस्किन थी, जिन्हें कोई ना महरम तो क्या महरम भी एक हद तक देख पाता था। सुनो, बाहर जो शख्स आया है उसे घर की बालकनी में भेजो। शायद दर्जी है, मुझे कपड़ों के हवाले से बात करनी है। ज़रमीना ने एक कमसिन लड़की के हाथ पैगाम भेजा तो वह हैरानी से उसे देखने लगी। ये दुल्हन बीबी भला क्यों एक अजनबी से मिलना चाह रही थी। गुलाम थी, इसीलिए बिना सवाल उठाए इसका हुक्म बजा लाई। आपको मीना बीबी बुला रही हैं इधर। वो जो हवेली की ठाट बाट देखने में मसरूफ़ था, जो किसी मुगलिया दौर की सल्तनत से कम नहीं लग रही थी, मुलाजमा की बात सुनते न समझी से इसे देखने लगा। मीना बीबी कौन? जी वही दुल्हन बीबी ज़रमीना शाह। मुलाजमा ने इसकी मुश्किल आसान की। क्या इतनी आसान थी मंजिल? जो आया था कुछ लेने, इतनी आसानी से हासिल हो रहा था? अपने अंदर होती कश्मकश से उलझते वो मुलाजमा की हमराही में महबूब के कूचे की तरफ बढ़ा। बीबी जी, दर्जी आ गया है, मुलाजमा ने ज़रमीना के कमरे से बाहर ठहरते कहा था। ठीक है, तुम जाओ, हम बात कर लेंगे। पर्दे की ओर से आती आवाज़ सुनते उसे लग रहा था कि कई सदियां बीती थी इस आवाज़ को सुने। मुलाजमा मोदब अंदाज में सर हिलाते वहाँ से चली गई थी। कुछ देर ज़रमीना की तरफ किसी पेशकदमी का इंतज़ार करने के बाद वो पर्दा उठाए अंदर की तरफ बढ़ा था। ज़र एक जज़ब के आलम में उसे पुकारते करीब आया था। क्यों आए हो यहाँ मेरा इम्तिहान बन के? वो जो रुख मोड़े ठहरी थी इसकी जानिब पलटते कहा। उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो रो रही थी। ज़र, मैं कहा था ना, मुझे ज़र ना बोला करो। देखो आज ज़रमीना शाह एक ज़र बन गई है। दर्द उसकी आवाज़ से झलक रहा था। मैं स्टैंड लेने को तैयार हूँ ज़र, हम भाग चलते हैं यहाँ से। एक नई ज़िंदगी मुंतज़िर है जहाँ हमारी। इसने जज्बाती होते इसकी तरफ कदम बढ़ाए जब बड़ी बीबी ने कमरे का रुख किया। एक क़यामत सी गुजरी थी। इन्हें सैयद घराने में एक नामहरम को इस तरह देखते, और वो भी ज़रमीना के करीब। कौन है ये बदबख्त और यहाँ क्या कर रहा है मीना? जलाली आवाज़ में कहते उन्होंने अपने दुपट्टे का ढाल बनाया था, जहाँ वो भी इन्हें देखते रुख मोड़ गया। इतनी तज़ीम तो फ़र्ज थी। अम्मा, वो ज़रमीना इनकी तरफ बढ़ी थी जब एक ज़ोरदार तमाचे ने उसे ज़मीन पे गिराया था। शाहों का खून इतना नापाक नहीं हो सकता। यूं सरे बाजार हमारी इज्जत उछालने का हक किसने दिया तुम्हें ज़मीना? गुस्से में कहते वो इस पे जिपटी, जहाँ नाजुक सी ज़रमीना शाह इनका भारी थप्पड़ खाते ही अपने होंठ ज़ख्मी कर बैठी थी। क्या कर रही हैं आप मोहतरमा खातून? इसे इस हाल में देखा तो उठाने के लिए लपका था, जहाँ बड़ी बीबी ने हाथ के इशारे से उसे ज़रमीना की तरफ बढ़ने से रोक दिया था।
بات مت لگائیے گا انہیں، یہ زرمینہ شاہ نہیں پاک بی بی ہیں، قرآن کی بیوی۔ آج تمام رسومات سے ان کا نکاح قرآن سے کرایا جائے گا، جس کے بعد یہ اپنے باپ بھائیوں سے بھی پردہ نشین ہو جائیں گی۔ یا تو تم اس کی زندگی بخشتے یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو جہاں رسم نکاح ہونی وہاں سے 2 جنازے نکلیں گے۔ لڑکے انتہائی سخت لہجے میں تنے ہوئے نقوش والی خاتون نے اس کے بڑھتے قدموں کو بے جان کیا تھا۔ قرآن سے شادی؟ ایک سرگوشی نما آواز نکلی تھی، جہاں اس کی نظریں شاپنگ بیگ سے جھانکتے سفید لباس ریشم کے لباس پہ جم گئی تھیں۔ اسے اس لباس اور کفن میں زیادہ فرق معلوم نہیں پڑ رہا تھا۔ زرمینہ نے ٹھنڈی ہوا بھرتے افق کے چہرے پر بوسہ دیا، جو اس کی رودات سنتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں جا بسی تھی۔ اس کی ناک میں چمکتی ہیرے کی لونگ زرمینہ شاہ کی نظروں کا محور تھی۔ انہیں افق میں اپنی جھلک نظر آتی تھی۔ افق نڈر اور بے باک تھی، تبھی ان غلام گردشوں سے نکلنے کی ہمت پیدا کر لی تھی، جبکہ ان کی زندگی ایک روشن کتاب کے ساتھ تاریکی میں گزر رہی تھی۔ وہ بہت سے بچے اور بچیاں جو اس درگاہ اور حویلی کی دیواروں کی مٹی چاٹ چاٹ کر بڑے ہوئے تھے، ان کے لیے حویلی کی ان غلام گردشوں کے راز نہیں رہے۔ اس حویلی کے لیے لوگ کہتے تھے کہ اس پر سے نر پرندہ اڑ کر گزر جانے سے پہلے ہی بھگا دیا جاتا ہے۔ درگاہ پہ حاضری کے وقت باقاعدہ ہوشیار خبردار پاک لوگ جا رہے ہیں، صدا بلند کی جاتی ہے جو اندھے عقائد کی ترجمان تھی۔ سیدہ والی حویلی وہ حویلی تھی جہاں کی لڑکیاں برس ہا برس سے قرآن سے بیاہی جا رہی تھی۔ جانے کیوں اسے سب بے زباں سمجھتے ہیں، لڑکی کو کیوں نہیں زندہ جا سمجھتے ہیں؟ وہ تو چپ چاپ روز جیتی روز مرتی ہے۔ لوگ دفن ہونے کو موت کا نشان سمجھتے ہیں۔ ظالم لوگ رواجوں کی بیڑی سے پابندے سلاسل ہیں اور بیچارے خود کو موت کا پروانہ روا سمجھتے ہیں۔ تقدیر کے فیصلے تو اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ غرور کے پتلے خود کو مالک جسم و جاں سمجھتے ہیں۔ یہ حسب نسب کے بھوکے سیاہ و بخت نصیب جن کے خون رنگی شملوں پر لکھا نام اپناتا ہاں سمجھتے ہیں۔ جب آگاہی کا درد رگوں میں نشر بن کے اترنے لگے، اے پیاری زندگی تجھے پھر ہم ایک امتحان سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ کیا کیا ہے، ہم نے تمہیں ایسی تربیت نہیں دی تھی۔ اس نے الماس کی آواز سنی تھی۔ مما میں نے یہ نہیں کیا، اس نے تھوک نگلتے وضاحت دی تھی۔ سامنے چارپائی پر پڑے سفید چادر سے ڈھکے وجود سے خون برس رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج پھر اذان کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ پسینہ پسینہ ہوتے اٹھ بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج وہ اپنے خواب کو اگنور نہیں کر پایا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کتنی دیر اس نے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے میں لگی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں مردانہ وجاہت لیے سفید ہاتھ بالکل صاف تھے، جہاں کچھ دیر پہلے ہاتھ میں پکڑے چاقو سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ سب خواب تھا، مگر کیوں تھا؟ باری نے آج پہلی بار اسے سنجیدگی سوچا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ آج اس کی اور انیسے کی منگنی تھی۔ ہنستے مسکراتے لوگ، خوشیوں اور قہقہوں کی بہاروں نے بھی اس کے وجود کو ذہنی انتشار سے نہیں نکالا تھا۔ حد ہے یار، ایک تو تم نے تیار ہونے میں اتنا وقت لگا دیا، لگتا ہے شادی ہی نہیں کرنی۔ لڑکے فیضان نے شوخی سے کہتے اسے چھیڑا تھا۔ آپ بھی تو نہیں کرتے شادی، اور میرے لیے اتنی جلدی کیوں؟ باری نے ناراضی سے کہتے رخ موڑا۔ فیضان نے کندھے اچکائے، اسے تیاری میں مدد دی۔ کبھی دل نہیں چاہتا ان سے اس بے وفائی کی وجہ پوچھے۔ فیضان جتنا اس موضوع سے بچنا چاہ رہا تھا، باری اتنا ہی اس چیز کو موضوع گفتگو بنا رہا تھا۔ کتنی تعلقی کے بھی آداب ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا قرینہ رازوں کی تدفین ہوتی ہے۔ فیضی نے عام سے انداز میں کہتے وہاں سے واپسی کے قدم بڑھائے۔ محبت کے راز ہے نا میرا، بس چلے فیضی، میں اس خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں جس نے میرے ہمزاد کی زندگی کو ایک فل سٹاپ سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تنفر سے کہتے افق شاہ کا چہرہ نظروں کے سامنے آیا تھا، مگر اس نے سر جھٹکتے اسے بھی اپنی زندگی سے جھٹکا تھا۔ آپ نے کہا تھا انیسے کی کوئی حیثیت نہیں باری، پھر یہ سب؟ وہ اتنا زور سے چلائی تھی کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ باری نے اس کا جنونی انداز دیکھا تو اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ ایسے ہی تو وہ اسے شکست خوردہ دیکھنا چاہتا تھا۔ دل نے اس کی فتح پہ مبارکباد دی تھی، وہ آج بھی کہیں نہیں ہے افق۔ یہ تو بس امی وغیرہ کی ضد تھی، تو اسی لیے بلیو می باری نے اس کے مخروطی ہاتھوں کو تھامنا چاہا جسے اس نے جھٹک دیا تھا۔ وہ آج ہی حویلی سے آئی تھی۔ باری اسے ریسیو کرتے ان دونوں کی فیوریٹ جگہ پہ لایا تھا، کامران کی بارادری۔ تم نے اپنے لیے ہی سٹینڈ نہیں لیا باری، میں کیا یقین رکھوں، کہیں میرے لیے کھڑے ہونے کا وقت آئے ایسے سریا چھوڑ دو گے نا؟ افق نے ان خدشوں کو زبان پہ لایا جو اسے رلا رہے تھے۔ اسے انیسے سے پرابلم نہیں تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ اس کا انتخاب غلط تھا۔ جو شخص اپنی جنگ نہ لڑ سکا وہ اس کی کیا لڑے گا؟ میں نے سب کشتیاں جلا کے یہ راہ چنی تھی باری۔ افق نے آنسوؤں کا آخری قطرہ صاف کرتے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ بول لیا سب کچھ، اب بول لوں میں؟ باری نے اس کے گرد اپنے حصار باندھے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ اتنی زیادہ سٹریس میں آ چکی تھی کہ باری کی پیش رفت کو نوٹس لگائے بغیر اس کے سینے پہ سر رکھے رو دی۔ ایسا کیوں کیا باری؟ تھی گھر میں میرے اور تمہارے ریلیشن کو لے کر انیسے نے بہت فساد کیا ہوا تھا، وہ جیلس ہے تم سے۔ افق
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے جنون اور جیلسی میں تمہارے لیے کوئی مسائل کھڑے کرے۔ سب ٹھیک ہو جائے، میں سب ٹھیک کر لوں گا، پلیز افق، ٹرسٹ میں۔ باری نے اس کے دائیں ہاتھ کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں جکڑا تھا۔ باری، افق نے پانی پہ گرتے نڈال سے پرندے کو دیکھتے اسے پکارا۔ بولو افق۔ اس نے ابھی تک اپنی قیمتی شے کی طرح اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ پرندہ پانی میں ڈبکی لگا رہا تھا۔ وہ پرندہ ڈوب رہا ہے، اسے بچا لاؤ باری۔ افق کی انوکھی فرمائش پہ چونکا، وہ بایاں ہاتھ اٹھائے اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ باری نے حیرت سے پانی میں ڈبکی لگاتے پرندے کو دیکھا اور پھر افق کو، جس کی آنکھوں پہ پھر سے موتی چمکنے لگے تھے۔ وہ اپنی من مرضی سے ڈبکی لگا رہا ہے افق، میں اسے کیوں روکوں؟ شاید اپنے سکون کی خاطر وہ اسے انجوائے کر رہا ہے۔ باری نے ایک بار پھر اس پرندے کو دیکھا۔ کوئی خوشی سے موت کے کنویں میں چھلانگ کیوں لگائے گا؟ اسے نہ پرندے کی سمجھ تھی نہ باری کی۔ اس نے باری کے سینے سے سر اٹھائے اس کے حصار سے آزاد ہونا چاہا تھا۔ باری نے بنا کسی احتجاج فوراً اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ وہ جو سمجھی تھی شاید اتنے دن ملنے کے بعد باری اس سے ڈھیروں شکوے شکایت کرے گا، لیکن سب کچھ اس کی سوچوں کے برعکس ہوا تھا۔ باری نے اسے یہاں لاتے ساتھ اپنی اور انیزے کی فورسڈ انگیجمنٹ کا رونا رویا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ افق کو کل ڈپارٹمنٹ میں ہی پتہ چل جاتا، اسی لیے اس نے بنا وقت ضائع کیے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، مگر اپنے انداز میں۔ پلیز افق، کچھ دیر اور۔ ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے تمہیں۔ باری کو لگ رہا تھا کہ وہ اس سے بدظن ہو رہی تھی، تبھی اس نے انتہائی میٹھے انداز میں کہا، بہت تھک چکی ہوں باری، ایسا لگ رہا ہے جیسے طویل سفر کے اہتمام پہ پورے وجود پہ آبلے پڑ چکے ہیں۔ افق نے انتہائی مدھم آواز میں کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا افق، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی سچویشن۔ اس نے چہرے پہ بیچارگی سے چھائے افق سے منت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کا موڈ حد درجہ آف ہو چکا تھا، تبھی باری کو مانتے بنی تھیں۔ اگلے دن افق اس کی عجیب و غریب فرمائش سنتے حیران سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہے باری؟ میں بھلا ہم ایسے کس طرح جا سکتے ہیں؟ سب کیا کہیں گے؟ افق نے باری کے ہاتھ میں آئی نیڈ سم ریفریشمنٹ، بہت ہیٹک ہو چکا ہوں افق، اور جب سے منگنی ہوئی ہے وہ لڑکی ہر دم میرے سر پہ سوار رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ دن میں یہاں سب سے دور صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ باری نے ٹکٹس کو فولڈ کیے سامنے لگے نیم کے درخت پہ نظریں ٹکائے کہا تھا۔ فرار مسائل کا حل نہیں ہے باری۔ اس کی انوکھی فرمائش پہ وہ جذبز تھی۔ کچھ وقت اپنے من مرضی کا گزارنے کا حق بھی نہیں ہے مجھے تمہارے ساتھ، باری نے نروٹھے پن سے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے باری، شاید ابھی ان سب کا وقت نہیں آیا باری، افق نے جھجکتے ہوئے اپنے خدشات بیان کیے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اس سوچ پہ افق شاہ کہ میں صرف سکون کے کچھ لمحات آپ کی رفاقت میں گزارنا چاہتا تھا، اینڈ دیٹس اٹ۔ اٹس اوکے، اگر تم چاہتی ہو تو میں یہ کینسل کر دیتا ہوں۔ باری کا ٹوٹا ہوا انداز تھا۔ افق کو ایک دم شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ شخص پہلے ہی معاشرتی الجھاؤ کا شکار تھا اور افق نے مزید سٹریس آؤٹ کر رہی تھی، جو فیصلہ ہوش و حواس میں کرنے والا بھی تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے خدشات میں اسے قبول کرتے وقت کے دھارے میں بہہ گئے تھے۔ اس نے حیرت سے چوکھٹ پہ ٹہرے اجنبی شخص کو دیکھا۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک نامحرم کے سامنے تھی۔ وجدان یک ٹک اس البرسرۂ وجود لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ سفید لباس تو اداسی کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر آج پتہ چلا اس رنگ سے زیادہ خوبصورت شاید ہی کوئی رنگ خوبصورت ہو۔ مہربان کے انداز میں کہتے اس نے ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ کون ہیں آپ اور یوں ہمارے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی کو بھی اس کے کمرے میں کسی اجنبی کی آمد پتہ چلی تو کیا انجام ہوگا۔ ایک اجنبی جو بہت جلد آپ کا اپنا ہو جائے گا۔ محبب انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ پلیز جائیں آپ یہاں سے، وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ وجدان نے اسے ہزیاتی ہوتے دیکھا تو پھرتی سے وہاں سے نکلا تھا، اور اسی شام اس نے خبر سنی تھی کہ گاؤں میں آئے مہمان کو حویلی کے دشمنوں نے قتل کر دیا۔ کتنی دیر تک اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ بھلا اس سے زیادہ کون اس حویلی کے رازوں سے آگاہ تھا کہ پاک بی بی کے کمرے کی طرف بڑھنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگلے روز درگاہ میں آتے اس نے اس اجنبی شخص کی مغفرت کی دعا کروائی۔ سنا ہے بیچارہ پاک بیبیوں کے حجرے میں چلا گیا تھا۔ ایک عورت کی سرگوشی اس کے کانوں تک پہنچی۔ توبہ توبہ بہن، ایسے مجرم کی تو یہی سزا ہونی تھی۔ ایک اور آواز آئی تھی۔ تخت پہ بیٹھی پاک بی بی نے سختی سے آنکھیں میچی، جہاں بار بار اس اجنبی کا چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ دربار کے معاملات نپٹاتے وہ نڈھال سی ہونے لگی تھی۔ ایک مریدنی نے اس کی حالت کو دیکھتے شاہ صاحب کو خبر پہنچائی۔ آج وہ شخص پھر سے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، کسی لٹے پٹے مسافر کی طرح۔ زمانے کے ستائے ہوئے لگتے ہو، اس نے باری آواز میں سر اٹھایا تھا، جہاں وہ بزرگ پھر سے اس پہ سایہ فگن ہوئے ٹھہرے تھے۔ اس نے ایک مایوس نگاہ ان کے اوپر ڈالنے کے بعد پھر سے نگاہ جھکا لی۔ بزرگ نے اس کے ہاتھوں میں پہنی گھڑی سے اندازہ لگایا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھر کا فرد تھا۔ حالات سے بھاگنا مسائل کا حل نہیں ہوتا، یوں اس چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ برخوردار، اندر آؤ، اس ذات سے ملو جو 5 وقت باقاعدگی سے اپنی طرف بلاتی ہے۔ وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، حالانکہ کتنے لوگ اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہیں۔ آج پھر انہوں نے اس کے گھنے بالوں کو ہاتھوں میں جگڑتے کچھ کلمات کا ورد کیا اور مسکراتے ہوئے چھوڑ دیا۔
گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے جسے ہم باپ کہتے ہیں. ہم مانتے تو ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے پر ہم اس کی نہیں مانتے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے پر ہم اللہ کی نہیں مانتے. مشکلات چاہے کسی اژدہا کی طرح منہ کھولے کھڑی ہوں پر وہ تمہارے رب سے بڑی نہیں ہو سکتی. ان بزرگ کی مکمل کوشش تھی کہ وہ کچھ بولے، کچھ ایسا جو اسے صرف اس چوکھٹ تک تو لے آتا جو اندر نہیں آنے دیتا. جو قوت اسے یہاں لاتی تھی وہ اسے اندر کیوں نہیں آنے دیتی. قدر نہیں کی تھی میں نے، مجھے سب عطا کیا گیا مگر قدر نہیں کی میں نے. ایک نحیف سی آواز نکلی تھی. لا حاصل کا پچھتاوا کیوں؟ بزرگ شاید اس کی بات نہیں سمجھے تھے. حاصل کر کے چھوڑا تھا. اس کی آواز میں پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے. وہی قسمت میں لکھا تھا. بزرگ نے مسکرا کے کہا، قسمت نے عطا کیا تھا جسے انمول نہ جان کے چھوڑ دیا. آواز میں بلا کا درد تھا. بزرگ نے افسوس بھری نگاہ اس پہ ڈالتے آگے کی جانب قدم بڑھائے. خون میں لپٹی لاش باری کا آخری خواب تھا جس کے بعد سے خوابوں کا سلسلہ رک گیا تھا. ہر طرح کی سوچوں کو جھٹکے وہ افق کو لیے اسلام آباد مری کے ٹرپ کے لیے آیا تھا. افق نے دوستوں کو دوبارہ سے گاؤں جانے کا جھوٹ بولا تھا جبکہ باری کے بارے میں لا علم تھا. حقیقتاً وہ دونوں ہی حالات سے فرار چاہ رہے تھے. وہ نڈر سے باہر کے مناظر پہ نگاہ جمائے بیٹھی تھی جب باری بھاپ اڑاتے دو چائے کے کپ لیے وہاں آیا تھا. انجوائے کیا جا رہا ہے. گلے میں لپٹے مفلر کو اتارتے اس نے افق کو اس منظر سے نکالا. یہاں کتنا سکون ہے نا باری. افق نے یاسر سے کہا. باری کو ہمیشہ اس کی ان باتوں سے چڑ ہوتی تھی. پلیز افق یار، کوئی فلسفہ نہیں. ہر طرح کی ٹینشنوں سے خود کو آزاد کر لو اور محسوس کرو ان لمحات کو جس میں تم اور میں ہوں. باری نے جذب کے عالم میں کہتے اس کے کندھے پر سر ٹکایا. افق کو ایک عجیب سی جھجک آڑے آنے لگی تھی. آج تک وہ اور باری پبلک پلیس پہ ملتے رہے تھے. پہلی بار یوں بند کمرے میں افق کو گھبراہٹ ہو رہی تھی. تم ٹھیک ہو نا افق؟ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. باری نے برف ہوتے ہاتھوں کو محسوس کیا تو اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں گرمی پہنچانے لگا تھا. باہر چلیں، میرا یہاں دل گھبرا رہا ہے. عجیب سی گھٹن ہے. ہم چلو پہلے یہ چائے تو ختم کرو یار. باہر جاتے ایسے ٹھنڈ لگ گئی تو. باری کے انداز سے جھلکتی فکر افق کو سرشار کرنے لگی تھی. رات گئے تک وہ مال روڈ پہ گھومتے رہے جہاں کئی منچلے اور نئی شادی شدہ کپلز کو دیکھتے باری کی ٹھنڈی میٹھی سرگوشیاں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک اور جہان میں لیے جا رہی تھیں. وہ ایک ایسے اندھیرے جنگل کی مہمان بننے کو تیار تھی جہاں سے واپسی شاید ہی ممکن ہو. سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو سنو فال نے مال روڈ کو چار چاند لگا دیے تھے. جب وہ تھک ہار کے کمرے میں پہنچے تو باری کی نئی ضد شروع ہو چکی تھی. باری ایسے تو مشکل ہو جائے گی. سب نے کانٹیکٹ کرنا ہوگا مجھ سے. باری کی ضد تھی کہ جتنے دن وہ یہاں تھی وہ اپنا سیل آف رکھے گی. جہاں مینا پھپھو کی آنے والی بار بار کی کال اسے تو نہیں البتہ باری کو ضرور ڈسٹرب کر رہی تھی. میں جب ساتھ ہوں تو کیا مشکل ہوگی. افق پلیز، مجھے یوں دبوسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہمارا راز کھل جائے گا. مجھے اب یہ راز رکھنا بھی نہیں. باری نے صوفے پہ گرتے ہوئے کہا. افق کو اپنی منزل قریب نظر آ رہی تھی. یہی تو وہ چاہتی تھی کہ باری صوفے پہ ہی سو چکا تھا. اس پہ نظریں جمائے وہ حقیقت کی دنیا سے کہیں دور نکل آئی تھی جہاں حویلی کی فرسودہ روایات نہیں تھیں. سانس لینے کی آزادی تھی. ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی. لیکن وہ بھول رہی تھی کہ یہ دنیا برابر کا حساب لیتی ہے. شاید اتنا دیتی نہیں جتنا سود سمیت اور بڑی فراخ دلی سے لیتی ہے. موسم کے تیور بدلے تھے. اچانک ہر طرف سے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا. اسے اپنی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. بادلوں کی گرج سے باری کی آنکھ کھلی تھی. کمرے میں چھائے اندھیرے سے اسے اندازہ ہوا شاید لائٹ نہیں تھی. میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.